जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अजीज और आज हम आपसे बात करेंगे कि कॉलोनी में बी कीपर को हर साल मलका मक्खी की तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो आम तौर पर कोई भी मलका मक्खी जो है उसकी उम्र 4 से 5 साल होती है, लेकिन एक बी कीपर को हर साल मलका को तब्दील करने की ज़रूरत महसूस होती है और बाज़ औक़ात एक मलका 2 साल तक एक कॉलोनी में गुजारा कर जाती है, लेकिन इसके बाद बहरहाल हमें इसको बदलना होता है। तो उसकी जो वजूहात हैं, यहाँ पर हमने 6 वजूहात आपके सामने बयान की हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक मलका एक दिन के अंदर कम से कम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक अंडे देती है, और अगर ये तादाद कैलकुलेट की जाए तो एक महीने में 60,000 एग्स बनते हैं। तो इसकी वजह से भी उसकी जो सेहत है उसके ऊपर मनफी असर पड़ता है। बाज़ औक़ात मलका मक्खी का जो फेरोमोन का लेवल है वो गिर जाता है, ख़ास तौर पर जैसे जैसे मलका मक्खी पुरानी होती जाती है, जिसकी वजह से स्वार्मिंग या सुपर सीडर सेल्स जो हैं वो लग जाती हैं। तीसरी और चौथी वजह दोनों ये समझ लें कि इकट्ठी हैं कि कॉलोनी के अंदर जब माइट्स का अटैक होता है तो ये माइट्स फैट बॉडीज़ पे फीड करती हैं, ओल्ड लार्वी, प्यूपी और एडल्ट्स की, और बहुत सारे वायरसेस ट्रांसमिट करती हैं। इसके नतीजे में बी कीपर्स को बहुत सारे माइटिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये जो माइटिसाइड्स हैं ये क्वीन के स्पर्म्स जो हैं, जो स्पर्माथिका के अंदर स्टोर होते हैं, उनकी वायबिलिटी, उनकी ज़िंदगी को बहुत डिक्रीज़ कर देती हैं, कम कर देती हैं। पांचवी वजह यह है कि जब क्वीन तैयार हो रही होती है तो उसकी ग्रोथ के दौरान अगर नर्स बीज की तादाद कम हो और उसको पुअर न्यूट्रिशन मुयस्सर आई हो तो उसकी वजह से भी कमज़ोर मक्खियाँ जो हैं वो बनती हैं, और ये जो कमज़ोर मक्खियाँ हैं क्वीन्स होती हैं, इनकी लाइफ जो है, जो इनका लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी शार्ट हो जाता है। चौथी वजह ये भी होती है कि क्वीन जब पुरानी होती है तो कॉलोनी के अंदर स्वार्मिंग की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, रुझान बढ़ जाता है स्वार्मिंग का। और जब एक स्वार्मिंग कॉलोनी से हो जाती है तो फिर कॉलोनी जो है तकरीबन डिवाइड हो जाती है, और बहुत सारी उसकी जो पॉपुलेशन है, जो रोबस्ट पॉपुलेशन जिसको हम कह सकते हैं, अब वो रोबस्ट नहीं रहती, बल्कि 50% तकरीबन पॉपुलेशन उसकी कम हो जाती है और कॉलोनी डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए बी कीपर्स को जो है वो क्वींस को बदलना पड़ता है। अगर हम एक क्वीन को बदलते हैं सालाना, एनुअली, तो उससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यंग क्वीन जो है वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव होती है, ज़्यादा अंडे देती है। जब ज़्यादा अंडे देती है तो अल्टीमेटली कॉलोनी की पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ही मुस्बत असर पड़ता है। यंग क्वीन जो है उसके जबड़ों में, ग्लैंड्स में एक फेरोमोन होता है जो रिलीज होता है, जिसको क्वीन सब्सटेंस कहते हैं। ये फेरोमोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कॉलोनी के लिए। ये जितना एडिक्वेट होगा, मुनासिब होगा, मिकदार जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होगा, तो कॉलोनी की मक्खियाँ जो हैं वो पुरसुकून रहेंगी कि कॉलोनी के अंदर एक हेल्दी, सेहतमंद क्वीन मौजूद है जो कि बड़े अच्छे रफ्तार में अंडे दे रही है। तो ऐसी कॉलोनी में स्वार्मिंग जो है वो बहुत थोड़ी होती है। तीसरी बात यह है कि ब्रूड साइकिल में कुदरती तौर पर एक ब्रेक आ जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो माइट्स हैं, जब एक लार्वा 5 या 6 दिन का होता है तो उस वक्त उस सेल में एंटर होती हैं, और जैसे ही वो कैप्ड होता है तो ये उसके बाद, कैपिंग के बाद इसकी वहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू होती है। तो इसलिए अगर ब्रूड साइकिल टूट जाता है रिक्वीनिंग के दरमियान या दौरान, तो जो माइट का साइकिल है वो भी टूट जाता है, तो उसकी वजह से भी उसकी तादाद बेखतरखा कमी आती है। तो इससे भी बी कीपर्स को फ़ायदा होता है। तो अब
اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ مکھیاں جو ہیں وہ نئی کوین کیوں بناتی ہیں۔ مکھیاں نئی کوین اس لیے بناتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کالونی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے۔ اگر اویلیبل اسپیس کے تناسب سے مکھیوں کی تعداد بڑھ جائے تو پھر مکھیاں جو ہیں وہ سوارمنگ کی طرف جاتی ہیں، یا پھر کوئی کوین جو ہے اس کی کارکردگی اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، انفیریئر کوالٹی ہے، یا کوئی کوین مس ہو گئی ہے اور وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس دوران پھر جو مکھیاں ہیں وہ نئی کوین بنانے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم خود نئی کوین دینا چاہتے ہیں کسی بھی باکس میں تو اس کے لیے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کوین کسی سے حاصل کرتے ہیں، بی کیپر سے یا کسی ادارے سے، تو یہ کوین جو ہے ایک ایسے سٹاک سے ہونا چاہیے جو کہ بالکل مائٹ فری سٹاک ہو۔ اس کے بعد بی کیپر کو یہ چاہیے کہ اس کوین کے اوپر وہ نشان لگائے۔ ہم ایک لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ایئرز کے حساب سے کوینز کو کون سے کلر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مارک اپ دیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کالونی انسپیکشن کے دوران آپ ایزیلی کوین کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوین جو ہے اگر نظر نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہے، اس کی جگہ پہ کوئی سپرسیڈر سے کوین نہیں نکل آئی ہے، تو فوری طور پر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ کوین تو نہیں ہے جو ہم نے ریلیز کی تھی، یہ کوئی نئی کوین ہے۔ اور ڈفرینٹ ایئرز کے کلر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس سے ان کی آپ ہسٹری جو ہے، کسی بھی کوین کی ہسٹری ہے، اس کو بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کوین مارکنگ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایک اچھی بی کیپنگ کے لیے۔ اب آتے ہیں جی اس طرف کے کوین کو، جس کو ہم کہتے ہیں ریکویننگ، کسی بھی باکس کی ملکہ کو تبدیل کرنے کی وہ کون سی کیفیات ہوتی ہیں کہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہت سارے کیسز ہیں کوین کے فیلئر کے کہ جن کی وجہ سے ہمیں نئی کوین انٹروڈیوس کروانی پڑتی ہے۔ تو اگر ان میں سے جو بہت ساری وجوہات ہیں، یہ جو ہم نے آپ کو 13 فیکٹرز بتائے ہیں، 13 وجوہات بتائی ہیں، آپ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ یا ریزن اپنی کالونی میں پاتے ہیں تو آپ کو اس کالونی کی ملکہ کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اگر آپ ملکہ کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر انفیریئر کوین کے ساتھ زیادہ دیر تک مکھیاں چل نہیں سکتی، یا تو وہ اس کو مار دیں گی، یا وہ سپر سیڈر سیل لگا دیں گی، یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جو آپ کی کالونی ہے اس کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوگی۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوین جو ہے اس کے گرد ورکر کا ایک دائرہ نہیں بن رہا، جس کو ہم انگلش میں ریٹینیو کہتے ہیں۔ ریٹینیو میں 6 سے 10 مکھیاں ہوتی ہیں اور یہ آدھے منٹ سے لے کے 1 منٹ تک ملکہ کے پاس رہتی ہیں۔ اس دوران یہ اس کو چاٹتی ہیں، اس کو خوراک بھی فراہم کرتی ہیں، اور اس دائرے ریٹینیو کی موجودگی میں ملکہ اپنا کام انتہائی ایفیشنٹلی یعنی کہ ایگلینگ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ریٹینیو کی مکھیاں ہیں جب وہاں سے واپس جاتی ہیں تو یہ جو کوین کا فیرومون ہوتا ہے جو ڈیورنگ لیکنگ انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، یہ باقی مکھیوں کو جب ان سے انکاؤنٹر ہوتا ہے، جب ان سے سامنا ہوتا ہے تو یہ شفٹ کرتی ہیں۔ تو ریسرچ نے بتایا ہے کہ 30 منٹ میں ریٹینیو سے کالونی کے اندر جانے والی ایک مکھی 56 مکھیوں کو کوین سبسٹانس فراہم کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو مکھیاں ایک دائرہ سا بنا کے کوین کے ارد گرد بیٹھی ہوتی ہیں، یہ 24 گھنٹے کے اندر پوری کالونی کی مکھیوں کو یہ انفارمیشن دے دیتی ہیں کہ ملکہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، یا زخمی ہے، یا اگر کوئی ایشو ہے تو مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کالونی کے اندر کوین موجود نہیں ہے تو آپ ایسی کالونی کو اوپن کریں گے تو مکھیوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو غیر معمولی طور پر زیادہ آئے گی۔ تو ان یوزلی لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ آواز مکھیوں کی جو ہے وہ سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوین نارمل فنکشن نہیں کر رہی، یا کوین جو ہے وہ موجود
نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اچانک جو ہے کالونی میں سے کوئین ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، یا بعض اوقات وہ کوئین جو ہے کالونی کو چھوڑ دیتی ہے، اور کسی وجہ سے بھی کوئین کی ورکر مکھیوں کے ساتھ اگر کمپیٹیبلٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پھر ایسی کوئین کالونی کے اندر نہیں رہ سکتی۔ تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی ہمیں اس کالونی کے اندر کوئین کو بدلنا پڑتا ہے۔ اور جب ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سپر سیجر سیلز جو ہیں وہ بناتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی سپر سیجر سیل نہیں بن رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لاروے ان کو چاہیے ریکوائرڈ اماؤنٹ کے جس سے وہ کوئینز بنا سکیں، تو ایسی کوئینز کے لاروے ان کو میسر نہیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اگر بہت سارے لاروے یا پیوپے موجود ہیں لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئین کو بدل دینا پڑتا ہے۔ اگر سکیٹرڈ بروڈ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کوئین کی کارکردگی مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئین کو بدل دینا ہوتا ہے۔ اور اگر جو پولن ہے وہ ہنی کے ساتھ مکس ہے یا پھر بروڈ نیسٹ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کوئین کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہنی جو ہے وہ بروڈ نیسٹ جو ہے اس کے نیچے سٹور کیا ہوا ہے، آپ اگر ایک فریم کو دیکھیں تو اس کے اوپر ہنی ہوتا ہے اور پھر نیچے جو ہے ایک دائرے کے اندر انڈے ہوتے ہیں، تو وہ بروڈ نیسٹ ہے۔ تو بروڈ نیسٹ کے اوپر ہنی ہونے کے بجائے اگر نیچے چلا جائے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے۔ اگر کالونی جو ہے اس کے اندر مکھیاں ادھر ادھر چلی گئی ہیں اور بہت سارا پولن اور ہنی موجود ہے تو ایسی کالونی کا بھی یعنی کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، مے بی وائرس کی وجہ سے یا پھر کسی زہریلی چیز کی وجہ سے۔ ایسی کالونی کے اندر بھی ہمیں کوئین کو بدل دینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے سیلز نظر آتے ہیں کہ جو ورکر سیل سے ذرا بڑے ان کے ڈوم بنے ہوتے ہیں اور ڈرون سے کم ہوتے ہیں، تو یہ ہائبرڈ کیپنگز بعض اوقات ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ چیز بھی ایک فیلنگ کوئین کی نشانی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ہمیں کوئین کو بدل دینا ہوتا ہے۔ اور کسی کالونی میں بار بار سپر سیجر سیلز بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ یہ جو ایک تصویر دی ہے، یہ ہائیو کے تقریباً کسی بھی جگہ پہ آپ کو سپر سیجر سیل نظر آتے ہیں، جبکہ سوام سیلز جو ہوتے ہیں وہ ہائیو کے بالکل نیچے فریم کے نیچے سائڈوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر سپر سیجر سیلز زیادہ بڑھ رہے ہیں تو بھی یہی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکھیاں جو ہیں وہ بہت سارا یعنی کہ ایبڈومن کو اوپر کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلینڈ ہے یہاں پہ ایبڈومن کو اوپر کر کے فیننگ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ورکرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، جو فوریجر ہے ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو سینٹ ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے واپس آ سکیں۔ تو یہ نیزونوف جو فیرومون ہے اگر وہ بہت سارا ریز کر رہی ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کالونی کے اندر کوئی ان یوزل کنڈیشن چل رہی ہے، کالونی جو ہے وہ پرفارم صحیح نہیں کر رہی، تو ایسی کیفیت کے اندر بھی ہمیں کوئین کو بدل لینا چاہیے۔ اور اگر کالونی سوام کر رہی ہے یا ایکسپانڈ کر رہی ہے ان یوزل ٹائمز کے اوپر، کہ جبکہ اس کی پاپولیشن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوام کر رہی ہے، یا کالونی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، کہیں اور جگہ پہ چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں کوئین کو بدل دینا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 13 یہ وجوہات بیان کی ہیں کہ جن کو اگر ہم فیس کر رہے ہوں ہم اپنی کالونی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئین جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی، تو اس کیفیت میں ہمیں باکس کو بدل دینا چاہیے۔ یہ ریفرنسز ہیں، بلکہ ایک ہی ریفرنس ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کریں اور فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اگلی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔